अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल की तरफ से अशरुल हज्जा के तीसरे दौरा के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज के दौरे में हम मुताबिक करेंगे काबातुल्लाह की फजीलत का और काबातुल्लाह की तामीर कितनी बार हुई, इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। काबातुल्लाह की फजीलत और काबातुल्लाह की फजीलत की इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इस घर से मोहब्बत फरमाता है, जिसका जिक्र सूरह हज की आया करीमा में है, जहाँ जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि मेरा घर हज और तवाफ करने वालों के लिए पाको साफ रखूं। और वो वक्त याद कीजिए जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तमीर की जगह का तयन कर दिया और हुक्म फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ठहराना और मेरे घर को तमीर करने के बाद तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजूद करने वालों के लिए पाको साफ रखना। इस तरह अगली आया करीमा में ये मजमून मोहब्बत क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब तमाम लोगों को बाआवाज़े बुलंद मेरे घर के हज और तवाफ के लिए बुलाओ। सुभान अल्लाह। फिर खुद ही अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि देखना फिर मेरे बंदे दूर और नजदीक से कैसे खींचे चले आते हैं, और तुम लोगों में हज का बुलंद आवाज से ऐलान करो, वो तुम्हारे पास पैदल और तुम दुबले ऊंटों पर सवार हो जाएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताद्दिद अहदीस मुबारका में भी काबातुल्लाह की फजीलत बयान की गई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बैतुल्लाह की जियारत की फिर यहाँ किसी से झगड़ा, बदजुबानी और फसाद न किया तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से गुनाहों से पाक पैदा हुआ था। हजरत अब्बा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दिन रात काबातुल्लाह पर 120 रहमतों का नजूल फरमाता है। उनमें से 60 तवाफ करने वालों के लिए हैं, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए हैं और 20 उन लोगों के लिए काबातुल्लाह के दीदार से अपनी आंखों को नव्वर कर रहे होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इज्जत वाले घर को देखना भी इबादत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये घर इस्लाम का सतून है। जो शख्स इसकी जियारत के इरादे से निकला, और वो हज की नियत से निकला हो या उम्रा की नियत, वो ताला की जिम्मेदारी में है। अगर वो फौत हो गया तो उसे जन्नत में दाखिला नसीब होगा। अब पढ़ेंगे कि काबातुल्लाह की तमीर है जो वो कितनी बार हुई। ये वो मुकद्दस व बाबरकत खित्ता जमीन है जिसे बैतुल्लाह होने का शर्फ अजीम हासिल हुआ, जिसकी रिफत की सानी नहीं। इसके चश्मा फैज से पूरा आलम इंसानियत मुस्तफीज हो रहा है। यही बाबरकत जगह है जो पूरी कायनात अर्जी का मंबा और सरचश्मा है। इसी से सारी जमीन को फैलाया गया है। जमीन व आसमान की पैदाइश से 2000 साल कब इसे वजूद बख्शा गया। सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले पानी पैदा किया, पानी को हवा पर ठहराया, फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी हवा भेजी जिससे पानी में हलचल पैदा हो गई। चुनाचा अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से बैतुल्लाह वाली जगह कुबा नुमा एक पैदा कर दिया, जहां 2000 साल बाद बैतुल्लाह शरीफ तमीर किया गया। इमाम बहकी ने शैबुल ईमान में हजरत इब्ने अब्बास से रवायत किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला टुकड़ा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन से पैदा किया वो बैतुल्लाह की जगह है, फिर इसी से जमीन को फैलाया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले मलाइका ने काबा शरीफ तमीर किया और वो उसका हज भी करते थे। हजरत अबूजर से मरवी है कि आप बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले कौन सी मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया? तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदुल हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ को इस कदामत का शर्फ हासिल है।
سائل نے پھر استفسار کیا کہ بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد وجود میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی، دوسرا درجہ بیت المقدس کو حاصل ہے۔ دریافت کیا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا 40 برس کا۔ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ بات قرین فہم معلوم ہوتی ہے کہ وہ خطہ زمین جسے خانہ خدا کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا کوئی یہ آباد و ویران مقام نہ تھا، بلکہ مدت سے یہ انسانوں کی بستی بن چکا تھا، چونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب و ثقافت اور علم و عرفان کا گہوارہ بننا تھا۔ اب تک کعبۃ اللہ کی تعمیر 11 مرتبہ ہو چکی ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم پر فرشتوں نے کی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے اطلاع دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، اور آپ ہمارے ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی، انہوں نے حالت زاری و تضرع میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت معمور بنا کر فرمایا کہ تم اس کا طواف کیا کرو۔ اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ، اسی کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا کہ اس گھر تم بھی اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری مرتبہ تعمیر سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کی۔ جب وہ زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا، اس لذت و سرور سے میں محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں مجھے آیا کرتا تھا، ہمیں پھر وہاں پر لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے آدم، تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کا طواف کرو اور اس کے ارد گرد میرا ذکر کرو جیسا کہ تم نے ملائکہ کو میرے عرش کے ارد گرد کرتے دیکھا ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ کی بنیادیں ظاہر کیں جو انتہائی گہری تھیں۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں لائے جن میں سے ایک چٹان 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ اس طرح تیسری بار جو بیت اللہ کی تعمیر وہ حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ امام ازکی وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ یاقوت وہ خیمہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا، آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب انہی بنیادوں پر آپ کی اولاد نے مٹی اور پتھروں سے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تعمیر کعبہ کی سعادت حضرت شیس علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اور چوتھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب تیسری بار بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 20 سال تھی، وہ چاہے زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصہ کی جدائی کے بعد والد گرامی کے چہرہ اقدس کی زیارت سے کی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
بے شک تیرے رب نے مجھے اس کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا ابا جان آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں مقرب بندے اس امر عظیم کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے، ایک عزم اور ولولے کے ساتھ تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا۔ اس عزم اور ولولے میں احساس بندگی اور عاجزی کا عنصر غالب تھا، مگر ابھی تک یہ حقیقت منکشف نہ ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کا حدود اربع کیا ہے، دیواروں کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، کیونکہ طویل مدت اور سیلاب نے اس کے قدیم نشانات کو ختم کر دیا تھا۔ سو قدرت خداوندی سے ان مکرم بندوں کی رہنمائی کے لیے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، جس سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سائے کا ہے، اسی قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی دیوار کھڑی کریں، اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی جس کا نام ریح الفہجوج تھا، اس نے بیت اللہ کی جگہ کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی طرح تھی۔ غرضی کے باپ اور بیٹے نے نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنائے گئے بیت اللہ کی بنیادیں بھی ظاہر ہو گئیں، جس پر انہوں نے تعمیر کرنا تھی۔ کام کا آغاز ہوا اور چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ممار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیواریں چن رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر جوڑے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی ہیں کہ 30 آدمی مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں، طور سینا، طور زیتا، کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ یادگار پتھر تھا، جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ علیہ السلام کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی مسلمانان عالم بچشم نم خود کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی و انکساری اور شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے فریضے میں مگن رہے، اور یہ دعا مانگتے رہے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح جو 5ویں بار بیت اللہ شریف کی تعمیر تھی وہ قبیلہ جرہم کے حصے میں آئی۔ شیخ ازرقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ جو تھی وہ منہدم ہو گئی تو قبیلہ جرہم نے کعبہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر کر دی۔ مسعودی نے مروج الذہب میں ذکر کیا ہے کہ جس شخص کی سربراہی میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اس کا نام حارث بن اعزاز الاصفر تھا۔ 6ٹھی بار عمالقہ جو تھے ان کی قوم عمالقہ جو تھی انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا شرف حاصل کیا۔ 6ٹھی تعمیر قوم عمالقہ نے کی، اس کے برعکس بھی مروی ہے کہ 5ویں تعمیر عمالقہ نے کی اور 6ٹھی جرہم نے کی۔ امام ابن ابی شیبہ، اسحاق بن راہویہ اور ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت منہدم ہو گئی تو اسے عمالقہ نے بنایا۔ یہ تعمیر پھر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا، اور 7ویں مرتبہ جو بیت اللہ کی تعمیر تھی وہ حضرت قصہ بن کلاب سے موسوم ہے۔ قاضی مکہ زبیر بن بکار اپنی کتاب نسب قریش میں لکھتے ہیں کہ جب قصی بن کلاب کعبہ کے متولی بنے تو انہوں نے اس کی ایسی تعمیر کروائی کہ اس سے پہلے ایسی تعمیر کسی نے نہیں کروائی۔
قریش میں کسی پہلا آدمی تھا جسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھا اور آپ سے تقریباً 130 سال پہلے اس کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ قریش سے جو مکہ تھے ان کے حصے میں بھی بیت اللہ کی تعمیر آئی۔ قریش نے جب محسوس کیا کہ عمارت کعبہ سیلاب کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہے تو انہوں نے اس کی نئی تعمیر کا فیصلہ کیا اور یہ 8ویں بار کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی۔ اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں جناب ابو وہب جو بڑے حقیقت شناس اور دور اندیش انسان تھے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، وعدہ کرو کہ کعبہ کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ، حلال اور صاف کمائی ہی خرچ کرو گے اور غارت گری اور بدکاری کا ایک پیسہ بھی اس پر نہیں لگاؤ گے۔ تمام قبائل نے وعدہ کیا اور کعبہ معظمہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر اپنے ذمہ لے لی۔ تعمیر کعبہ بہت بڑی سعادت تھی۔ سب لوگ مزدوروں کی طرح لگ گئے، چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرنے میں مصروف رہا۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر لا لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اس باہمی تعاون اور اتحاد و یگانت کی فضا میں تعمیر کعبہ مکمل ہوئی۔ 9ویں بار تعمیر کعبہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں مسجد حرام میں توسیع تو ہوئی مگر بیت اللہ شریف ان کی جو تعمیر تھی وہ قریش کے مطابق ہی رہی۔ 63 ہجری میں یزید حکمران بنا۔ اس نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی جانب بیعت سے انکار کرنے والوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر جرار بھیجا۔ چونکہ اہلیان مکہ اور مدینہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نتیجتاً فریقین کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ شب و روز لشکر والوں نے منجیق سے پتھر پھینکے جس کی وجہ سے کعبہ کی بعض دیواریں گر گئیں اور اس کی چھت و غلاف جل گئے۔ ادھر سے یزید کی موت کی خبر آنے پر لشکر واپس ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تمام کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کروائی۔ چونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذہن میں تھا، اس لیے انہوں نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں کو ہی پیش نظر رکھا، یعنی حتیم کو کعبہ کی عمارت میں شامل کر دیا اور دروازہ زمین پر رکھا اور مشرق و مغرب کی جانب 2 دروازے بنا دیے۔ حضرت یزید بن رومان سے منقول ہے کہ اس موقع پر وہ موجود تھا تو حتیم کو پھر شامل کر دیا گیا اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے پتھروں کو دیکھا، وہ اونٹ کی کہان کی طرح تھے۔ اس عظیم شان کام کی بحسن و خوبی تکمیل پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الوہیت میں اظہار تشکر کے لیے تنعیم سے چل کر لوگوں کی ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور اس سعادت عظیم کے حصول پر بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ حجاج بن یوسف سے تعمیر جو ہے وہ 10ویں بار بیت اللہ کی ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ عمارت تقریباً 10 سال تک قائم رہی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو کعبہ کی اس تعمیر کے بارے میں لکھا اور کہا کہ اس تعمیر کو اہل مکہ پسند نہیں کرتے، تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ ابن زبیر نے جو لمبائی میں اضافہ کیا اسے قائم رکھا جائے اور جو حتیم والا حصہ شامل کیا ہے اسے خارج کر دیا جائے اور جو دوسرا غربی دروازہ بنایا اسے بھی بند کر دیا جائے۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے دوبارہ اسے قریش کی تعمیر کے مطابق ہی کر دیا۔ سنت ابراہیمی اور خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطابقت تعمیر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بے بہرہ اور بے خبر تھا۔ ایک مرتبہ ایک وفد کے ساتھ حضرت حارث بن عبداللہ خلیفہ کے پاس آئے۔ دوران گفتگو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تعمیر کعبہ کے بارے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی حدیث اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنی ہوگی جس کی روشنی میں سابقہ تعمیر کی گئی تھی۔
حارث بن عبداللہ نے کہا ہاں ہاں ضرور سنی ہوگی، یہ حدیث تو میں نے بھی ام المومنین سے سنی ہے۔ خلیفہ نے سوال کیا کہ تم نے کیا سنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا ہے، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی کمی کو پورا کر دیتا۔ عائشہ میرے ساتھ چل، میں تجھے ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادیں دکھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیم میں سے 7 ہاتھ اندر کا حصہ بیت اللہ میں شامل تھا اور اس جگہ ابراہیمی بنیادیں تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 دروازے، ایک مشرق میں اندر جانے کے لیے اور ایک مغرب میں باہر جانے کے لیے بنا دوں۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ تیری قوم نے اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا محض اپنی بڑائی، تکبر اور نخوت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تاکہ وہ جسے چاہیں کعبہ شریف میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں اس سعادت سے محروم رکھیں۔ جس آدمی کے اندر داخل ہونے پر وہ خوش نہ ہو اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے، اور جس کا داخلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا اس کی دستگیری کرتے۔ خلیفہ نے کہا کہ حارث کیا تم نے یہ حدیث خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنی تھی؟ حارث نے اسبات میں جواب دیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کچھ دیر اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے سوچتا رہا اور کہا کہ کاش میں بیت اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا، اس کے گرانے اور تبدیل کرنے کا فرمان جاری نہ کرتا۔ اسی طرح جو 11ویں مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر تھی وہ سلطان مراد خان عثمانی کے حصے میں آئی۔ اس تعمیر کے 966 سال بعد سیلاب سے کعبہ شریف منہدم ہوا تو 1040 ہجری میں سلطان مراد خان عثمانی نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد علامہ طاہر کردی لکھتے ہیں کہ سلطان مراد کی تعمیر کردہ یہی عمارت ہمارے زمانے تک قائم چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی، البتہ اس میں اصلاحات اور مرمت کا کام ہر دور میں جاری رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔